नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमना सामना मीडिया के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आज आपका इस्तकबाल है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज महाराष्ट्र की अहम शख्सियत, बेबाक शोरा बया मुकर्रिर, जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र थाने ज़िले के सदर, आलिम दीन मुफ्ती हुज़ैफा कासमी साहब से, क्योंकि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा है और बहुत से मसाइल हमारे सामने हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अनकरीब आने को है, जिसका इस्तकबाल पूरी दुनिया करने के लिए बेचैन है। इन हालात में जहाँ पर बहुत सारी कानूनी पाबंदियां हैं और हमारी जिम्मेदारियां हैं, इस वबा से मुकाबला करने के लिए, लॉकडाउन पर अमल करने के लिए, तो इस मौके पर मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। मैं मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा कासमी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है आमना सामना मीडिया पर। शुक्रिया। मौलाना, तफसील में न जाते हुए, आप पूरे हालात से वाकिफ़ है और माशाल्लाह काम कर रहे हैं बहुत ही अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर आपका काम जारी है। हम यही चाहेंगे कि आज के इस इंटरव्यू में मुसलमानों तक और ख़ास तौर तक जो है प्रशासन बहुत काफ़ी बेचैन है और इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही कि प्रशासन और पुलिस के जिम्मेदारान मकामी मसाजिद के ट्रस्टियान से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान किस तरह से रमज़ान के महीने को गुजारेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बारौनक माशाल्लाह मुक़द्दस महीना होता है जहां मुसलमान बेहिसाब अपनी इबादत में गुजारते हैं। तरावी का मामला है, नमाजों का मामला है, पंच वक्ता जो मुसलमान साल भर नमाज नहीं पढ़ते वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान के महीने में कोशिश करते हैं कि नमाजें अदा करें। तो इन आज के हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है, मुसलमानों तक एक आपका पैगाम जाएगा और प्रशासन तक भी कि प्रशासन जो या हमारी पुलिस वाले या हुकूमत जो है वो परेशान ना हो, मुसलमान इस पर अमल करेंगे, इस बात का मुसलमानों ने अहद किया है। जी मैं अपनी बात शुरू करूं। जी देखिए, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसमें हुकूमत जो भी कोशिश कर रही है, पब्लिक सपोर्ट के बगैर हुकूमत की कोई कोशिश नहीं कामयाब हो सकती, इसलिए कि किसी भी जमहूरी मुल्क में पब्लिक असल होती है। जी और ये बात बहुत अच्छी है, इस मुल्क हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब वाले जी और मुसलमान भी, सब ने हुकूमत की इन कोशिशों की सराहना भी की है और हर तरह का उनको सपोर्ट भी किया। जी हमारे लिए सबसे अहम मसला ये था कि हम मस्जिदों से मुसल्लियों को कम करें, बड़ी जमातों को छोटी करें, खास तौर पर जुमा की नमाज। पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान जुमा बड़ी अहमियत के साथ पढ़ता है जी और मस्जिदों में पंज वक्ता में अगर 200 होते हैं तो जुमा में 2000 होते हैं। जी जब हुकूमत ने अपील की और हमारे जिम्मेदार उलमा ने अपील की हिमायत भी की, फतवे भी जारी किए, बयानात भी दिए, और एक आध जुमे में शुरू में ऐसा भी हुआ कि हमको हमारे लोगों की नाराजगी का सामना हुआ। भाई, बहुत से लोग जिन्होंने हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी है और जिन्होंने तकबीर उला के साथ ही नमाज पढ़ी थी, जब उनसे हमने कहा कि आप प्लीज मस्जिद में ना आए, तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे होते थे और वो बहुत ही दुख के साथ वहां से लौट कर जा रहे होते थे। और कभी कभी जुबान पर शिकवा भी आता था कि हमको आप मस्जिद से रोक रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया। जी अब 2 दिन के बाद, यानी 24 तारीख को चांद हो सकता है, इंशाल्लाह। 2 दिन के बाद रमजान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। रमजान में इफ्तार की जो रौनक होती थी, तरावी की रौनक होती थी, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा कि मस्जिदें हो तो आलीशान, मुसलमानों की बस्ती हो, भिवंडी जैसा मुस्लिम अक्सरियती शहर हो, और मस्जिदें वहाँ एक सफ भी न हो, 5-6 लोग 4 लोग नमाज पढ़ रहे हो। अब ये मंजर हमको रमजान मुबारक के महीने में भी देखना होगा। जी जिस तरह हमने पंजवक्ता नमाज के लिए, जुमा की जमात के लिए सीने पर पत्थर रखकर हुकूमत की इस फैसले का एहतराम किया था कि भाई जमात छोटी हो, ठीक उसी तरह हम रमजान मुबारक के महीने भी अपने लोगों से अपील करेंगे
کہ آپ مسجد میں بھیڑ نہ کریں، مسجد میں بھیڑ نہ کریں جب تک لاک ڈاؤن جاری ہے، اس کا احترام کریں. اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے آفسوں میں چھوٹی جماعتیں بنا کر آپ تراویح پڑھیں، تراویح ضرور پڑھیں، تراویح نہ چھوڑیں. اب اگلا سوال تھا کہ مسجدوں میں قرآن پاک ہوتا تھا، پورا قرآن مکمل ہوتا تھا، اچھے حفاظ قرآن پڑھاتے تھے. پہلے اس بات کو پوری کر لیں مفتی صاحب کہ چھوٹی جماعت کتنی، کیونکہ ایک پابندی کے اتنے زیادہ لوگ ہونے نہیں چاہیے، تو کتنے افراد، کتنے نمازی؟ دیکھیے دو باتیں الگ الگ. جی حکومت کا مقصد جو ہے وہ ڈسٹینس ہے، جی بھیڑ سے بچانا ہے. جی میں آپ کو بتلاؤں، آپ نے ان کو روڈ سے ہانک کر کے محلے کے اندر کر دیا، جی اپنے گھر جاؤ. ہوں جھوپڑ پٹی میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ 12x15 10x15 کی کھولی میں 6 7 8 لوگ ہوتے ہیں. جی اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں. بالکل. تو ڈسٹینس برقرار رکھا جائے. جی تو مسجدوں میں 2 اور 4 کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، 5 وقتہ کی نماز 5-7 منٹ کی ہوتی تھی، جی تراویح کی نماز میں قرآن بھی سننا ہوگا، تو بہتر تو یہ ہے کہ 4 ہی 5 لوگ ہوں. اور اگر تھوڑا لوگ بڑھے 8 10 12 15 بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی مسجدیں ہیں اور ڈسٹینس برقرار رکھتے ہیں، ایک ایک گز کے فاصلے کھڑے ہو، بیچ کی ایک صف چھوڑ دے ہوئے گیپ بنا کر کھڑے ہو، تو بڑی مسجدوں میں اگر ڈسٹینس برقرار رکھ کر بہت بڑا مجمع نہ صحیح لیکن 2-5 سے اوپر بھی لوگ آ گئے تو میرے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور حکومت کو بھی اس نزاکت کو محسوس کرنا چاہیے. جی ٹھیک اس طریقے سے ایک فیملی کے لوگ ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں، 6 7 8 لوگ ہیں، سیدھی بات ہے 4 5 بچے ہیں، شوہر بیوی ہیں، تو ہو گئے اتنے لوگ. اب وہ اپنے مکان میں اگر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بجائے وہ 4 کے 5 6 7 ہو جاتے ہیں تو اس کی اتنی اہمیت نہیں، اس لیے کہ آلریڈی اپنے مکان میں وہ 7 8 لوگ تو رہ ہی رہے ہیں. تو پولیس بھی جا کر جھانک جھانک کر انکوائری کرے کہ 4 کے 5 تو نہیں ہو گئے، میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ حاصل بھی نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. جب ہم اپنی کمیٹی کو سمجھا بجھا کر ہر طرح آپ کو سپورٹ کرا رہے ہیں تو جو چیزیں آلریڈی ہیں ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. آپ لاک ڈاؤن میں پبلک کو روڈ سے ہانک کر جھوپڑے میں کر رہے ہو، روڈ سے ہانک کر مکان میں کر رہے ہو، تو ایک مکان میں 6 7 لوگ آلریڈی رہ رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ لا محالہ اپنے گھر میں پڑھیں گے. اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ کرنا، ہم اس سے منع کرتے ہیں. ٹیرس پہ جا کر اعلان نہ پڑھیں، گلیوں میں کھلے میدان میں نہ پڑھیں، لیکن اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنے پیسز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کا احترام ہونا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک قرآن مکمل ہو. جہاں خدا نہ خواستہ وہ بھی ممکن نہ ہو وہاں سورت تراویح پڑھ لے. یہ ہمارا پیغام ہے مسلمانوں سے تراویح کے عنوان. روزہ ان کو رکھنا چاہیے جیسے ہم پہلے تھے، اس وقت بھی رہیں گے. اور میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کسی بھی عبادت میں اگر مشقت بڑھ جاتی ہے تو اجر بڑھ جاتا ہے. سردی کا روزہ اور گرمی کا روزہ، اے سی میں سو کر گزارنے والے کا روزہ اور دھوپ میں کھڑے ہو کر ٹھیلا لگا کر صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑے ہونے والے کا روزہ، اللہ کے ہاں مشقت برداشت کرنے والے کا اجر زیادہ ہے. اس وقت ہمارے ارمان نہیں پورے ہوں گے، ہم من پسند غذا استعمال نہیں کر سکیں گے، خواہش کی جگہ پر جا کر افطار نہیں کر سکیں گے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں اور اللہ سے اجر کی امید کریں. انشاءاللہ روزے کا بھی اجر ملے گا اور تراویح کا بھی اجر ملے گا. قانون کا مکمل احترام کریں. جی مفتی صاحب، جیسے کہ بات کہی آپ نے کہ گھروں میں تراویح ادا کرنے کی، تو تراویح کس طرح ادا ہوگی؟ کیا پورا قرآن اس میں ختم کیا جائے گا؟ اس میں قاری کا یا حافظ کا ہونا ضروری ہے کہ جو امام ہو تراویح پڑھائے؟ کس طرح سے ادا ہوگی؟ یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے بہت ساری باتیں. اگر پوری تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالیے اس معاملے پر. جو لوگ قرآن پاک مکمل سننا پورا قرآن سننا چاہتے ہیں وہاں تو حافظ ہونا چاہیے. قرآن سننا مقصد نہیں ہے یا وہ پوزیشن میں نہیں ہے اتنے لمبے ٹائم تک کھڑے ہونے کے، اور آپ کو قرآن کے کسی بھی حصے سے پڑھنے والا، نماز پڑھانے والا مل جاتا ہے، علم ترى کیف سے، چھوٹی صورتوں سے، تو پھر تراویح کی امامت کے لیے الگ سے کوئی شرط نہیں ہے. 5 وقتہ نماز میں جو شخص امامت کر سکتا ہے تراویح میں بھی امامت کر سکتا ہے. 5 وقتہ کی نمازیں جمعہ کے علاوہ، جمعہ کی نماز میں 4 آدمی ہونا کمپلسری ہے، خطبہ ہونا کمپلسری ہے. 5 وقتہ کی نمازوں میں 2 آدمی سے جماعت ہو جائے گی.
تراویح کے اندر بھی 2 آدمی اس جماعت ہو جائے گی. اگر قرآن پاک مکمل ختم کرانا ہے تو حافظ قرآن کا انتظام کریں. نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی بھی قرآن صحیح پڑھنے والا جس کی زندگی مطابق شریعت ہو، نیک پرہیزگار ہو، بھلے سے وہ حافظ عالم نہ ہو، وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے. اور کہیں خدا نہ خواستہ وہ بھی کنڈیشن نہیں ہے، ہم کو ایسا آدمی بھی نہیں ملا، ایسے حالات ہوتے ہیں، تو ہمارے بیچ میں جو سب سے غنیمت ہو وہ کھڑا ہو جائے، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ امام متقی پرہیزگار ہو، مشرع ہو. لیکن اگر وہ بھی نصیب نہ ہو سکے، ایسے علاقے ہوتے ہیں بہت جگہوں پر نہیں ہے کوئی ایسا آدمی، تو کیا کریں؟ نماز نہیں پڑھیں گے. پھر انہی میں سے کوئی ایک بندہ کہ سب میں غنیمت ہو وہ امامت کرتے. ضروری ہے کہ اس امام کی داڑھی رکھے ہو، داڑھی ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری ہے؟ دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی پہلے، میں نے اس کو ذرا سا مبہم رکھا تھا. میں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ شرعی وضاقتہ. تو اصل میں لوگوں نے داڑھی کو ایشو بنا لیا. صحیح معنوں میں مطابق شریعت زندگی، جس کا ظاہر بھی مطابق شریعت ہو، باطن بھی مطابق شریعت ہو، اور چہرہ بھی مطابق شریعت. خدا نہ خواستہ کسی زندگی میں فسق و فجور کے اسباب پائے جاتے ہیں، رزق حلال کا اہتمام نہیں ہے، شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے، گندگیوں میں جا کر ملوث ہوتا ہے، بھلے سے داڑھی رکھا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فسق و فجور سے بچنے والا امام ہونا چاہیے، اور فسق و فجور سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے داڑھی بھی. داڑھی ایک مشت ہونا یہ مطابق شریعت، مطابق سنت ہے. اس سے کم وہ خلاف شریعت کہلائے گا اور فسق کی وجہ ہے. لیکن اصولی طور پر امام کا متقی، پرہیزگار اور ظاہری وضاقتہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہے بنیاد. صرف داڑھی کو عنوان بنا کر کے اس چیز کا کہنا چاہیے مذاق جیسا بن جاتا ہے. نہیں، داڑھی صرف بنیاد نہیں ہے، داڑھی بھی ایک حصہ ہے مطابق شریعت زندگی ہونے میں. جی. عورتوں کے لیے خاص مستورات کے لیے کیا پیغام ہے نمازوں کو لے کر؟ دیکھیے ہم جب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھروں میں اگر مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کی نماز درست ہے. تراویح میں بھی اگر مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، شامل ہوتی ہیں تو گنجائش ہے. اور صرف عورتوں کی الگ جماعت نہ کی جائے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مردوں کی جماعت کے پیچھے عورتیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر ایک ہی فیملی کا مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پردے کا. اور اگر کچھ ایسے حالات ہیں، گھر کا امام نہیں ہے، گھر میں کوئی اس لائق نہیں، امام باہر سے آ رہا ہے، تو ایک کپڑا ڈال دے، بیچ میں چادر ڈال دے، اگلے حصے مرد ہوں، پیچھے مستورات ہوں. مستورات تراویح کی نماز میں بھی، پنج وقتہ کی نماز میں بھی، جمعہ کی نماز میں بھی، اس کنڈیشن میں جبکہ ہماری گھروں میں نمازیں ہو رہی ہیں، وہ شامل ہو سکتی ہیں، اور ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب، لاک ڈاؤن کو لے کر پورے رمضان میں جو رونقیں بڑھتی ہیں، جو بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے مارکیٹ میں، ویسے تو سب بندی ہے. 3 مئی سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کچھ، سرکار کچھ سہولت دے یا آگے جاری رکھے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے. ویسے پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہوگی مسلمانوں کی بالخصوص؟ دیکھیے میں ایک طرف تو حکومت سے کہوں گا کہ ہمارا جو افطار کا اور سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پانی آنا چاہیے، لائٹ رہنی چاہیے، نہ تو پاور کی کٹوتی ہو اس وقت، نہ پانی کی کٹوتی ہو، یا کم از کم جو ممکن ہو وہ سہولت فراہم کی جائے. اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو پہلے کا مزاج تھا ہمارا کہ ہم عصر کی نماز کے بعد جا کر افطاری کا سامان خریدتے تھے، بازار سے گرم گرم بھجیا اور چٹپٹی وغیرہ وغیرہ لیتے تھے، اب ہم یہ کریں جو بازار کا وقت ہو، مثلا صبح 9 سے 11 12، جو بھی حکومت طے کرے، جو بھی بازار کرنے کا وقت ہے، ضرورت کا سارا سامان اسی وقت لے لیں، اور افطار میں گھر میں بنے ہوئے سامان کو استعمال کریں. دونوں فائدے ہیں. ہم بازاری سامان کے گندگی سے بچیں گے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہوٹل وغیرہ باہر کے بند ہو گئے، ڈھابے بند ہو گئے، چٹپٹے کھانے، کھٹے مٹھے کھانے بند ہو گئے، تو بہت سی بیماریاں خود بخود کم ہو گئی، بہت سے فالتو خرچے کم ہو گئے. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا رمضان میں بھی آپ کو جو بھی استعمال کرنا ہے، دودھ، سیوئی وغیرہ وغیرہ، آپ اپنے گھر کا سامان استعمال کریں، اور سرکار کی پابندیوں کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کریں جو پرابلم پیدا کرے. ہم سرکار سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا احترام کیا جائے، تراویح کا احترام کیا جائے،
دیندار طبقے کا احترام کیا جائے, علماء ائمہ کہیں جا آ رہے ہوں ان کے چہرے پہچان کر ان کا احترام کیا جائے, ان کو پبلک کی طرح عام ڈنڈی سے نہ ہانکا جائے. لیکن عوام سے کہہ رہا ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بلا کسی ضرورت کے اور بلا کسی مجبوری کے آپ حکومت کے لیے کوئی پرابلم ہرگز نہ کھڑا کریں. ہم علماء نے, مفتیان کرام نے حکومت کا ہر میدان پر ساتھ دیا ہے اور ہم ہر طرح حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بیماری سے ہم سب مل کر ہی لڑیں گے. یہ کسی ایک مذہب اور کسی علاقے اور کسی محلے کا مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور اگر اس میں نادانی برتی گئی اور خدا نہ خواستہ مرض بے قابو ہوا تو خدا نہ کرے وہ دن نہ آوے جو اٹلی وغیرہ میں ہوا, جو امریکہ میں ہو رہا ہے, پھر لاشیں اٹھانے والے نہیں ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو, پوری دنیا کو, انسانیت کو اس مہلک, نقصان دہ, تکلیف دہ بیماری سے جلد از جلد نجات نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے شروع ہونے کے بعد جب دعاؤں کا اہتمام ہوگا, تلاوت کا اہتمام ہوگا, یقیناً ہمارا پروردگار ہماری دعائیں سنے گا. اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ رمضان کے طفیل, اس کے تقدس کے طفیل, اس بیماری سے سب کو نجات نصیب فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آمنا سامنا میڈیا سے بات کرنے کے لیے, اور اتنا اہم پیغام جو ہے آپ نے عوام تک, مسلمانوں تک اور اس دیش میں بسنے والے بہت سارے کروڑوں لوگوں تک پہنچایا جن کے ہاں کوئی شک و شبہات ہوگا یا اس طرح کوئی معاملہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آمنا سامنا میڈیا سے بات کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.